आदाब। परसों पाकिस्तान में आम इंतखाबात होने वाले हैं और आज इलेक्शन मुहिम का आखिरी दिन है। मुझे कम से कम ये तासुर आज इसलिए लगा वाना में मुंतखब वज़ीर आज़म इमरान खान की तकरीर सुन के। उसका एक टुकड़ा आप भी समाअत कीजिए। मैं बिलावल भुट्टो साहिबा की तरह मैं कोई कागज की पर्ची पे नहीं आया था कि जी मुझे वालदा ने जायदाद में पार्टी दे दी है। मैं मेहनत करके आया था। नाम मुझे कोई सी जनरल जलानी ने मुझे उठा के तो वजीर आला बना दिया था। इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार। फिर अपोजिशन ज़ाहिर है गंद उछालती है और फिर ये कहा जाता है कि अपोजिशन बदतमीज़ है। ये जो गुफ्तगू की इमरान खान साहब ने कि जी मैं पर्ची पे नहीं आया और मुझे जनरल जिलानी ने उठा के वज़ीर आज़म नहीं बनाया, ना मैं पैसे के बलबूते पे अपनी मेहनत के बलबूते पे आया हूँ। अच्छा, ये तासुर है। तासुर तो किसी के बारे में भी हो सकता है। मसलन तासुर खान साहब में भी है कि जब पीटीआई नहीं बनी थी तो जो कोर कमेटी या टीम बनी थी जिसने कि एक नई पार्टी बनानी थी उसमें जनरल हमीद गुल भी बैठते थे। तासुर है। तासुर ये भी है कि जब मुशर्रफ ने नवाज शरीफ हुकूमत का तख्ता उल्टा तो उसके बाद खान साहब की दिली ख्वाहिश थी कि मुशर्रफ उन्हें वज़ीर आज़म बना दे। तासुर है। बाद में उन्होंने अफसोस का इजहार किया और गलती अपनी मान ली। तासुर तो ये भी है कि 2014 में धरना दिया नहीं गया था, धरना दिलवाया गया था। एक तासुर है ये। और तासुर ये भी है कि एम्पायर की उंगली 2014 के बाद से आज तक उठी हुई है। एक तासुर है। अच्छा, बिलावल भुट्टो की तरह मैं कागज़ की पर्ची पे नहीं आया। साहिबा पे बाद में बात करें। बिलावल भुट्टो साहिबा की तरह मैं कागज़ की पर्ची पे नहीं आया। बिलावल भुट्टो क्या पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है या किसी पार्टी का चेयरपर्सन है? अच्छा, दूसरी बात यह है कि पर्ची पे आना या ना पर्ची पे आना, वो बेनज़ीर भुट्टो का तो बेटा है, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा भी है। क्या नईमुल हक़ को आना चाहिए था? पार्टी चेयरमैन किसे बनना चाहिए था? क्या ये भी वज़ीर आज़म डिसाइड करेंगे कि किस पार्टी का सरबरा जो है किस तरह बना जाए? अच्छा हाँ, नवाज शरीफ को बतौर वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब उस वक्त के जनरल जिलानी साहब जो गवर्नर थे और जो उससे बहुत पहले भुट्टो साहब के ज़माने में और ज़िया के ज़माने ISI के सरबराह थे, वो लाए थे बतौर वज़ीर ख़ज़ाना। लेकिन जनरल जिलानी तो हर दौर में आते हैं जाते रहते हैं, लेकिन नवाजने के तरीक़े मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन आना जाना तो लगा रहता है ना। इसी जिलानी के चेले ने शौकत खानम हॉस्पिटल की ज़मीन भी अलॉट की थी किसी को, ऐसे ही मुझे याद आ रहा है। अच्छा, मैं अपनी जद्दोजहद से आया हूँ, बड़ी अच्छी बात है। कोड़े खाए आपने, जेल गए, जिला वतन हुए, ख़ानदान में किसी को खुदा न खास्ता फांसी लग गई, या आप भी 22 साल की जद्दोजहद के बाद बिलाखिर इलेक्टेबल्स के बलबूते पे आए। ये जो भी है, ये जो भी है। अच्छा, बिलावल भुट्टो साहिबा, ये बिलावल भुट्टो की तौहीन है या औरत की तौहीन है? हाँ। अच्छा, क्या मैं फिरदौस आशिक ऐवान साहब कह सकता हूँ, शीरी मज़ारी साहब कह सकता हूँ, या मतलब क्या इसको घटियापन की बात होगी? है ना, ये अब हमारे हैं जो दलाइल दी जा रहे हैं इसके डिफेंस में। पीटीआई के धरने को किसने कामयाब बनाया? हाँ साहब कंटेनर पे कहते हैं और औरतें थें। अच्छा, औरत कमज़ोरी का सिंबल है हमारे माशरे में। लाशऊरी तौर पे हमें जो पढ़ाया जाता है बचपन से वो यही है कि औरत तो एक वीक चीज़ है, औरत होना जो है वो कोई अच्छी बात नहीं है। लिहाजा उनके नाम पे लताइफ भी बनाए जाते हैं, मर्दों को ताने भी दिए जाते हैं, उनको पैट्रनाइज़ भी किया जाता है। और शेर दी बच्ची, कभी शेरनी दा बच्चा नहीं आपने सुना होगा। अच्छा, लेकिन ये साहिबा आज F-16 भी उड़ा रही हैं और माउंट एवरेस्ट पे भी चढ़ रही हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं
یہ وزیر اعظم شیخ رشید بات کرے کوئی مجھے مسئلہ نہیں کہنے والا تھا. یہ وزیر اعظم ہے, یہ اس کا جنڈر ایکویلٹی کا اور جنڈر کے بارے میں اس کا نظریہ ہے. اگر یہ اس طرح کی زبان استعمال کر رہا ہے, وزیر اعظم میں اور تھڑے کے سیاستدان میں کچھ فرق ہونا چاہیے. اچھا, اب ظاہر ہے کہ یہ بات کی جاتی ہے کہ سر دیکھیں نہیں وہ سلپ ہو گیا, سلپ ہو گیا. اچھا, جرمنی اور جاپان کا بارڈر میں مانتا ہوں سلپ ہے, فرانس کی بات ہو رہی ہے, لائٹ آف سپیڈ بھی سلپ ہے, میں مانتا ہوں. یہاں یہ سلپ نہیں ہے. آپ نے باقاعدہ اپنے تالیاں بھی لی اس کی, واہ کیا جگٹ ماری ہے یار, مطلب چھا گئے ہو. اتنے سلپ کا مطلب ہے کہ آپ کے منہ میں زبان نہیں ہے, کیلے کا چھلکا ہے, بار بار پھسل جاتی ہے, بار بار پھسل جاتی ہے. تو ایسا نہیں ہے. بالکل یہ بات ایک وزیر اعظم کو زیب نہیں دیتی. میں مانتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری نے بڑا تنگ کیا ہے, ہاں, اور ساری اپوزیشن تنگ کرتی ہے. اپوزیشن کا کام ہے تنگ کرنا. آپ کو کہیں گے پپٹ پی ایم, آپ کو کہیں گے پی ایم سلیکٹ, وہ بھی تو جگٹ ماری تھی نا, پی ایم سلیکٹ, سلیکٹڈ پی ایم وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور یقیناً یہ باتیں بہت چبھتی ہوں گی, اور ظاہر ہے کہ چبھی ہیں, اور لیکن وہ اپوزیشن کا کام ہے یہ چبھانا. آپ اگر ان طرح کی چیزوں پہ اس طرح کا ریئیکٹ کریں گے تو آپ اپنے آپ کو کس لیول پر دکھاتے ہیں. کیونکہ بار بار خان صاحب ایک بات کرتے ہیں, اور وہ 100% میں ان کے ساتھ ایگری کرتا ہوں, کہ یار مچھلی سر سے گلتی ہے. جو ایگزامپل لیڈرشپ سیٹ کرتی ہے وہ پھر ٹرکل ڈاؤن کرتی ہے. اگر وہ پازیٹیو ایگزامپل سیٹ کرتی ہے تو وہ پازیٹیو ٹرکل ڈاؤن ہے, نیگیٹو ایگزامپل نیگیٹو ٹرکل ڈاؤن ہوتی ہے. بلاول بھٹو کو اگر آپ نے جواب دینا ہی ہے, اگر آپ سے نہیں رہا جا رہا, تو یار مراد سعید بھی تو ہے آپ کے پاس, فردوس عاشق ابان بھی آج کل آپ کے پاس ہی ہیں, ان سے ڈرٹی کام کروا لیں. اور یہ جو مطلب 5-6 درجن ترجمان جو بیٹھے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے, ان کو یہ ایکسٹرا نوکری دے دو تاکہ وہ جو 10 خرب نوکریاں جو فیصل واڈا صاحب نے پرومس کی ہیں اس میں سے کچھ تو آ جائے ان کے پاس. اچھا, صاحبہ کا جو لفظ ہے, ٹھیک ہے یار, نوک چوک چلتی ہے پولیٹکس میں, ٹھیک ہے, وہ آپ کو نیازی کہتے ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں جی بیبی بھٹو, آپ نے بیبی بھٹو کہہ دیا, کوئی بات نہیں یار, بیبیز کی توہین نہیں ہے یہ, ٹھیک ہے نا. آپ نے بلا وجہ کا بھٹو بھی کہہ دیا, ٹھیک ہے یار, وہ بھی ہم جاننے کے لیے تیار ہیں. صاحبہ کا مطلب ہے کہ آپ بلاول بھٹو کو صرف انسلٹ نہیں کریں, اپنی نظر میں آپ انسلٹ کر رہے ہیں کیونکہ وہ عورت دکھایا. آپ پاکستان کی 51% عورت کو سمجھتے کیا ہیں آپ, 51%. یہ اچھا, بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ کوئی نیا ٹرینڈ نہیں ہے پاکستانی سیاست میں, یہ تو ڈے 1 سے چلتا آ رہا ہے. میں نے ایک چھوٹی سی کلپ بنائی ہے کیونکہ جبھی بھی خراج تحسین پیش جی مطلب یہ بھی لمیٹڈ ہے سر, مطلب ویسے تو ہم 3 گھنٹے اس کے اوپر لے سکتے ہیں, کیونکہ بار بار یہی بات کی جاتی ہے نا کہ سر وائی یو ٹاک اباؤٹ دس, ہاں جب اس نے کہا تھا اس وقت کہاں تھے. ہر ایک بات پہ بات کی ہے, ان کی تھوڑی سی آپ کو جھلکیاں بھی دکھا دیتے ہیں. جی دیکھیے, گارن سے سنبھالا نہیں چاہتا, لوگوں کو باتیں کرتے ہیں. ٹریکٹر ٹرالی نے چپ کراؤ رہا, اور ٹریکٹر ٹرالی بھی گھومن آئی سی, اور ساڈے وزیر خزانہ دی تقریر چکن آئی سی. میں انہوں کہا بی بی تقریر تینوں نہیں ہاتھ نام دینا, کہتی ڈونٹ ٹچ می. میں کہتے جی ٹچ کرنے والا ہے جی, مینوں دسو اور جی کوئی ٹچ کرنے والی چیز ہے نہیں. پنجاب میں اب لاہور کے کائنڈلی یہ جو خواتین پیچھے گفتگو کر رہی ہیں, یہ آپ اندر جا کے بات کر لیجئے یا پلیز لوور یور وائسز. جی, میری آپ سے ایک اپیل ہے کہ جب خواتین بیٹھیں بات کریں اس کو روکا نہ کریں, وہ بیمار ہو جائیں گی اگر بات نہیں کریں. یہ شاہ صاحب, یہ مجھے ایکسیپٹیبل بالکل نہیں ہے. شاہ صاحب مجھے بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے. آپ بریچ آف پریولیج کر رہے ہیں خواتین کا. لوگ جو باتیں اس کے متعلق کرتے ہیں کہ اس کی 2 چھوٹی بہنیں جو ہیں, میں نہیں یہ کہنا چاہتا نا میرے لیے یہ چیزیں مناسب ہیں کہ میرے لیے یا کسی بھی رکن اسمبلی کے لیے کہ ان کا عمران خان سے کیا تعلق ہے, رشتہ ہے, کیوں آنا جانا ہے, یہ چیزیں میں نہیں کہنا چاہتا. میں بلاول کا جواب دینا چاہتا ہوں. یہ جو نعرے لگوا رہا ہے ادھر عورتوں کی طرح, سب سے پہلے تو یہ آدمی بن کے دکھائے اور اس کے بعد نعرے لگوائے, ٹھیک ہے. اپنی بہنوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, بہنوں کا, وہ میری بہنیں کھڑی ہیں ایک کونے میں. اس طرح کا جلسہ نہیں ہے جو مخالفین کا جلسہ ہوتا ہے. وہاں پہ کیا کر رہی تھی بہنیں؟ خواتین موجود تھیں
ان کے ٹھمکے یہ بتا رہے تھے کہ وہ کہاں سے آئی ہیں. اور کل کے جلسے میں کرائے کے جو ہے وہ ڈانس کرنے والے اور والیاں جو ہیں وہ وہاں پہ وہ ہے انہوں نے تماشا لگایا کہ لوگوں کو جو ہے وہ اٹریکٹ کر سکے, جو کہ ان کا جلسے بھرنے کا ایک جو ہے وہ ایک طریقہ کار ہے. اچھا اب یہ کچھ جھلکیاں ہیں, اس طرح کی اور بھی بہت کہانیاں ماشاءاللہ سب خود کفیل ہیں. نہیں اچھا اب دیکھیں آپ اس میں ایک اور بھی انٹرسٹنگ پوائنٹ لیں, کم از کم یہ جو سلیکشن ہے زیادہ تر کس کے اوپر اٹیک کیا جا رہا ہے, پی ٹی آئی کی یا تو کی خواتین, چاہے وہ سپورٹر ہوں چاہے وہ سیاستدان ہوں. اگر آپ بھی, اور جب یہ باتیں ہوئی تھیں تو بالکل اور 100% جائز تھا کہ پورا پی ٹی آئی نے شور مچائی تھی کہ یار ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. آج جب ان کا لیڈر ایسی باتیں کر رہا ہے تو عجیب, اچھا افسوس کی بات ہے کہ ان کچھ خواتین جن کے اوپر یہاں پر یہ باتیں کی گئی ہیں وہ بھی آج ڈیفینڈ کر رہی ہے کہ نہیں جی یہ تو دیکھیں وہاں سے بھی سلپ ہوا تھا, یہ بھی سلپ ہوا تھا, کچھ مذاق بھی اڑا رہی ہے کہ ہاں کتنا اچھا آپ نے جملہ مارا ہے. اگین کمنگ فرام دا پرائم منسٹر یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے میرے لیے. ایک یہ نہیں طریقہ ہو سکتا یہ واٹ اباؤٹ والی کہ جی اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو نیچے کر رہا ہے, ہاں آپ اس سے بھی نیچے ہو جائے. اگر وہ زمین پہ لیٹا ہوا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کھڈا کھود کے اس کے اندر کود جائیں. یہ اس طرح کی کمپٹیشن, کیا آئیڈیل گفتگو کر رہے ہو تم؟ سرار مسئلہ یہ ہے کہ دیکھو پی ٹی آئی کا جب پی ٹی آئی کے دھرنے پہ کرٹیسزم ہوتا تو ہم سب سے آگے آ کے ڈیفینڈ کرتے تھے کہ یہ پارٹی نے دوبارہ سے اس ملک کی خواتین کو ایک پلیٹ فارم دیا, ایک ایکٹیو سیاست میں لے کر کے آئی, اور یہ اس پارٹی کا کریڈٹ رہا ہے. مگر جس طرح کی خان صاحب نے اب آؤٹ آف فرسٹریشن ہی ہے, ظاہر ہے ان کا پریشر ہے یا ان کے پولیٹیکل اپوننٹس جو ہیں وہ اندر نہیں جا رہے ہیں, مگر اس طرح کی گفتگو کر کے ٹھیک ہے آپ اپنی فرسٹریشن کا اظہار تو کر سکتے ہیں, لیکن اس طرح کی مسوجنسٹ یا سیکسسٹ ٹویٹ کر کے آپ, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ خان صاحب کیا ثابت کرنا. پرسوں الیکشن ہے کیا مبشر؟ یہ لگ تو ایسے ہی بتاؤ نا سر. الیکشن تو اب اس ملک میں نہیں ہوتے ہیں تو سلیکشن وہ ایک الگ بات ہے. لیکن موڈ تو حالات زبان تو ایسی ہی ہے نا جیسے پرسوں الیکشن ہے آج آخری جلسہ تھا. اچھا دیکھو اگین یہ بھی بالکل, مسئلہ یہ ہے جی صرف اور صرف دیکھیں آپ وانا گئے ہیں, جو ہمارے قبائلی علاقہ جات تھے وہ ضم ہوئے ہیں خیبر پختونخوا میں, آپ نے اس کے بارے میں بھی بات کی ہے سارے کچھ, آپ اس چیز کو وہاں تک رکھیں. آپ جو ہے وہاں کے لوگوں کو کیا انٹرسٹ ہے کہ زرداری اندر چلا جائے گا یا نواز شریف کا یہ وہ چوروں کو وہ اندر کر دیں گے. بالکل آپ کریں, جو اس ملک میں چور ہے بالکل اندر کریں, آپ کے پاس حکومت ہے آپ وہ کریں. چور ایکسپوز ہونے چاہیے, بھلے وانا ہو یا کوالالمپور ہو. تمہیں یاد نہیں ہے کیا؟ لیکن یہاں پر تو کوئی ایکسپوز بھی نہیں ہوا نا, ایک ہی بندہ ایکسپوز ہوا بدقسمتی سے, اور وہ میرے نظر میں وزیر اعظم عمران خان ہے. مبشر ہم ایک چھوٹی سا ایک وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد یہ گفتگو رکھیں. ویلکم بیک جی. اور جہاں تک بلاول بھٹو صاحبہ کی بات ہے تو ایک جو افسوس کی بات یہ ہے, مطلب جو کہا ہے وہ تو ہے افسوسناک, کہ یار اگر آپ نے بلاول بھٹو یا پاکستان پیپلز پارٹی یا سندھ حکومت کو نشانہ بنانا ہے, آپ کے پاس ایک بہت بڑی لمبی لسٹ ہے مینیو کی, جس میں سے آپ چوز کر سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ سر یہ کرپٹ ہے, سب کو ہم رلائیں گے, جیل بھیجیں گے, کہتے رہیں گے این آر او نہیں دیں گے, بے نامی اکاؤنٹ, سو آن اینڈ سو فورتھ. اس پچ پر کھیلو جہاں پر کچھ نیا ہونا چاہیے, کچھ میٹھا ہونا چاہیے, اس لیے انہوں نے صاحب ایسا ہی کچھ ہے. اچھا اتنی میٹھا کو پھر کر دیا ہے کہ جو ایکچوئل جو کھانا کھانے گئے تھے وانا, وہ مس ہو گیا. وہاں پر یہ بھی بات ہوئی کہ 3G اور 4G کے سروسز اب آئیں گے, یہ بھی ہوگی, ڈیولپمنٹ پروڈکٹس ہوں گے, ڈگری کالجز, اسپورٹس کمپلیکس, روڈز وغیرہ وغیرہ, انصاف صحت کارڈ, اس پر کوئی بات نہیں ہو رہی. اور اس کی بھی مطلب کریڈٹ تو پھر وزیر اعظم کے. اچھا, اور وزیر اعظم کو میں ایک اور کریڈٹ بھی دوں گا آنیسٹلی. یہ جو اپوزیشن پیچھے پڑی ہوئی ہے نا کہ جی تہران میں حسن روحانی جو پریزیڈنٹ آف ایران ہیں, ان کے سامنے انہوں نے کہا کہ جی آپ کے ہاں جو حملے ہوتے ہیں اس کے لیے بھی پاکستانی سرزمین جو ہے وہ ٹیررسٹ استعمال کرتے ہیں, اور آپ کی طرف سے بھی ہم پہ حملے ہوتے ہیں تو ایک جوائنٹ میکنزم بنا لینا چاہیے. تو اس میں سے آدھی بات لے لی کہ ہماری طرف سے بھی آپ پہ حملے ہوتے ہیں, تو اس میں غدار اور فلانا جو بھی ہے آپ مریم نواز شریف کی ٹویٹ تو دیکھی ہوگی. ہاں اچھا, مسئلہ یہ ہے کہ
پیپلز پارٹی کو اس لیے تنقید نہیں کرنی چاہیے کہ بلاول صاحب خود کہتے ہیں کہ آپ کے وزیروں کے دہشت گردوں سے تعلقات ہیں، تو ایک طرح سے یہ بھی پاکستان کی بدنامی ہے کہ پاکستان کی وفاقی کابینہ، اور بلاول بھٹو جیسا لیڈر کہہ رہا ہے، اور یہ ہے کہ دہشت گردوں کو چھپایا جا رہا ہے تاکہ بھارتی فضائیہ ان پہ بمباری نہ کر سکے، یہ بھی جو ہے کہا جا رہا ہے۔ اچھا، نواز شریف نے جب کہا انٹرویو دیتے ہوئے کہ جی کیسے دہشت گرد سرحد پار کر کے بمبئی تک جاتے ہیں اور تباہی پھیلاتے ہیں اور ہمیں سوچنا پڑے گا، تو جب آپ نے کہا ہے تو اس کے بعد یہ اچھا نہیں لگتا کہ عمران خان اگر یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری زمین بھی استعمال ہو رہی ہے ایران کے خلاف اور ایران سے بھی آ رہے ہیں تو وہ غدار ہے، یہ اچھا نہیں لگتا، اس لیے کہ آپ نے بھی یہ نیریٹو لیا ہے۔ اچھا مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں، مجھے خوشی ہے اگر یہ سچ ہے اور تمام پارٹیاں، پیپلز پارٹی، نواز شریف کی پارٹی اور خود عمران خان کسی نہ کسی حوالے سے اس پہ ایک پیج پہ ہیں، تو کیا یہ اچھا نہ ہوگا کہ کم از کم اس موضوع پہ ہی جو تینوں مین سٹریم پارٹیاں ہیں وہ ایک دوسرے کی حمایت کریں اور اس کو سنجیدگی سے لیں، بجائے اس کے کہ غدار کی جو ہے رٹ لگائیں، اس لیے کہ ایک انگلی میں آپ کی طرف اٹھاتا ہوں تو تین میری طرف بھی تو ہے نا، لیکن یہ کوئی ایسی بری بات نہیں ہے، اگر آپ ایڈمٹ کر رہے ہیں تو تینوں پارٹیاں کم از کم اس پہ تو ایک موقف بنا سکتی ہیں۔ یار کہ یہ بلاول بھٹو اور نواز شریف کے بیانات اگر کوئی 50 سال پہلے آئے ہوتے نا تو میں کہتا ہے یار چھوڑ دو، پرانی باتیں، ابھی کی بات ہے، تو اس پہ پوائنٹ سکورنگ بنتی ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ حکومت کو کنفیوز کرنے کا بہترین طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ سر ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یار یہ کیسے ہو گیا۔ اچھا اب چلیں یہ سیریس باتیں تھوڑی سی ہلکی بات بھی کر لیتے ہیں۔ جی مجھے ایک چیز، جی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی کر دیں، کل کیونکہ وزیر اعظم چائنا جا رہے ہیں تو تمام جو ممالک ہیں دنیا کے، انہوں نے اپنی سرحدیں محفوظ کرنے کے لیے اقدامات شروع کر دیے ہیں کہ کل وہ کس ملک کو کس سے ملاتے ہیں، تو یہ بھی دیکھنا ہوگا۔ چلیں بالکل۔ اب اور لائٹر نوٹ، بٹ لائٹر اتنا نہیں ہے لیکن اینڈ اس کی لائٹ ہے کہ کل سندھ اسمبلی میں بھی کافی گرما گرمی ہوئی۔ پی ٹی آئی کے ایم پی ہیں راجہ اظہر، جو ایک سپیچ دے رہے تھے، یہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ کی سر اتنے مطلب کروڑوں روپے غبن ہوئے ہیں، کہاں گئے ہیں، اور اس کے دوران انہوں نے کہا کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی جو چیئر پرسن ہے بلاول بھٹو زرداری، یہ ایک ڈیفیکٹڈ لیڈر ہے۔ اب ظاہر ہے پی 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 آگ بگولا ہو گئی، اکثریت بھی ہے وہاں پر، اور کیا ہوا کہ کلثوم چانڈیو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی ایم پی ہے، وہ اتنی تپ گئی انہوں نے اپنا مائک اٹھایا ڈیسک سے، تار وار نکالی نہیں نکالا، یہ بھٹو کہتے ہوئے، یہ ٹھا مائک مارا، تھوڑا سا ٹارگیٹ آؤٹ ہو گیا اور وہ راجہ صاحب کے کندھے پر آ کے لگا۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے اوپر پریویلیج، اس پہ ہزار چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن آج جو راجہ صاحب نے کیا ہے اسمبلی میں ان کو ایک سیلیوٹ پیش کرتا ہوں۔ اگر آپ نے یہ کلپ نہیں دیکھا تو دیکھ لیجئے۔ جی چلائیے۔ کیا لے کر آئیے مارنے کے لیے؟ اجازت ہے؟ مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ ہاں اجازت ہے، ہاں جاوید، ہاں پہن کے کرو، ہاں آپ کی اجازت؟ ہاں پہن کے کرو۔ جی میڈم کرنی ہے، لیکن مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے میری بہن سے کچھ مار نہ دے۔ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، ابھی تو شروع بھی نہیں ہوا، تو احتیاطی تدابیر ضروری ہے۔ اچھا سوری میری سے غلطی ہوگی، یہ راجہ اظہر نہیں ہے، یہ جمال صدیقی صاحب ہیں، لیکن میں کریڈٹ دیتا ہوں ان کو کہ گڈ وے ٹو ہینڈل اے پوٹینشلی بیڈ سچویشن، اور یہ بھی ایک مثال بننی چاہیے۔ لیکن اگر آپ اس کی ایک ایکسٹریم مثال دیکھنا چاہتے ہیں تو کہ پارلیمنٹ میں تو پھڈے وڈے ہوتے رہتے ہیں نا، تو میں نے کہا کہ یار جو بہترین پھڈا جو میں نے دیکھا ہے ویژولی مطلب WWE آپ نے دیکھی ہوگی نا، ورلڈ ریسلنگ فیڈریشن، اس کو آپ بھول جائیں گے، وہ ہوا تھا یوگینڈا کی پارلیمنٹ میں 2017 میں۔ وہاں پر ایک قانون آیا تھا کہ جی ایج لمٹ جو ہوتی ہے نا صدر پہ وہ ہٹائی جائے، تو جو موجودہ صدر تھے وہ 80 سال کے تھے، تو اپوزیشن نے کہا کہ سر یہ تو قبول نہیں ہے ہمیں۔ اس کے بعد کیا ہوا، 2 دن تک کیا ہوتا ہے یوگینڈا کے اسمبلی میں، ذرا یہ دیکھیے، ٹھیک ہے۔ اب یہ مطلب کرسی کیا چلی کہ، اور یہ اب اس بھائی کو چیک کریں، یہ سپن ماری ہے اس نے بالکل وہ مائیکل جیکسن کی ویڈیو والی، پھر ڈاؤن فلائنگ کک، اور اب میرا بھائی اب اس کے ہاتھ میں ڈنڈا آ گیا، جس کو مارا پھر بھی نہیں نیچے بیٹھ گیا۔ اور اب جو یہاں پر ایک بہت ایک انٹرسٹنگ سین ہونے والا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ اگر یوگینڈا کی کرکٹ ٹیم ہے نا یار، یہ اس بندے کو دیکھو، وہاں سے اس نے کرسی پھینکی، اس نے پکڑ لی، یہ ہماری فیلڈنگ
کوچ بن جائے تو کتنا اچھا ہوگا. اور پھر ظاہر ہے کہ یہ اب جیسے آپ نے اگین ورلڈ ریسلنگ فیڈریشن میں دیکھا ہوگا کہ ریفری سمیت سب چڑھ جاتے ہیں ایک بندے کے اوپر, تو یہاں پر بھی یہی سین ہو رہا ہے. اور جیسے میں آپ کو کہہ رہا تھا, یہ 2 دن لگاتار لگائے, لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں. اس بندے کو تو یہ اس کا یقیناً یہ کہہ رہا ہوگا مجھے کیوں نکالا, اور یہ بیچاری فیمیل لا میکر انفارچونیٹلی بے ہوش بھی ہو گئی, اور اب دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ بھی آ لیکن تم نے یہ جو اس لیول کی چیز چاہیے, یہ جو آپ نے دکھائی ابھی, یہ جو ویڈیو یوگنڈا کی, آپ ترغیب دینا چاہ رہے ہیں, لائن دینا چاہ رہے ہیں پارلیمنٹیرینز کو کہ یار یوگنڈا میں تو یہ ہو رہا ہے, تم سے تو یہ تک نہیں ہو سکتا, یا کیوں دکھائی آپ؟ غیر بھائی ایسی میرے پاس آ گئی تھی, یہ آپ فیصلہ کریں. لگ رہی ہے کہ ہمارے پارلیمنٹ میں بھی یہی کچھ تھوڑا سا احساس کمتری مطلب ہوتا ہے نا یار. ابھی تک جو ہو رہا ہے اس سے آپ کو ٹھنڈ نہیں پڑ رہی, نہیں پڑ رہی یار کچھ, مطلب شر پسند اینکرز. وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. یہ خبریں تو آپ 2-3 دن سے سن ہی رہے ہیں کہ جو کراچی میں گلستان جوہر کے علاقے میں دارالصحت ہاسپٹل تھا, وہاں 9 ماہ کی جو نشوہ تھی اس کو غلط انجیکشن لگا دیا گیا ایک نچلے عملے کے رکن نے, اور اس کے بعد حالت اس کی بگڑ گئی اور اس کا انتقال ہو گیا دوسرے ہاسپٹل میں. اس کے بعد حکومت حرکت میں آئی, اور پہلی بار میں نے زرار یہ سنا کہ سندھ میں بھی کوئی ہیلتھ کیئر کمیشن ہے. جی ہے. اس نے کارروائی کی, اور اس نے کیا یہ کہ دارالصحت جو ہاسپٹل ہے آج اس کی او پی ڈی کو سیل کر دیا, اور نئے مریضوں کے ایڈمیشن جو ہیں وہ روک دیے گئے ہیں. اب یہ نہیں پتہ چل رہا کہ یہ کتنے عرصے کے لیے یہ او پی ڈی سیل رہے گی, اور اس دوران کیا اصلاحات ہوں گی, کیا چھان پھٹک ہوگی. اب مین بات یہ ہے. اچھا, اب یہ پہلے سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن نے سیل کا تو آج آرڈر آیا ہے, پہلے 5 لاکھ کی کرنا لگایا تھا, اور کہا تھا کہ جتنے بھی آپ کے انٹرینڈ سٹاف ہے, کیونکہ ایک مڈ وائف نے جو آتھرائز نہیں تھی اس نے یہ ٹیکہ لگایا تھا نا پوٹاشیم کلورائڈ کا نشوہ کو, ان کو آپ نکال دیں سارے انٹرینڈ سٹاف کو. اس کے بعد پھر نشوہ کے والد صاحب نے 2 مطالبات پیش کیے تھے, اور انہوں نے کہا تھا کہ ایک تو کہ جمعے تک اگر یہ ہسپتال سیل نہیں ہوا, اور جو ڈائریکٹر ہیں ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں اور ایک اور شخص جن کو وہ کیسر علی صاحب ذمہ دار سمجھتے ہیں, ان کو اگر گرفتار نہیں کیا گیا تو وہ پھر دھرنا دیں گے. تو اس پریشر کے باعث یہ آج سیل ہوا ہے. اچھا, اب ظاہر ہے کہ کیسر علی صاحب کے دکھ کو ہم نہیں سمجھ سکتے. 9 مہینے کی بچی, اس کو غلط ٹیکہ لگتا ہے وہ ہسپتال میں جہاں پر وہ علاج کرنے کے لیے. اب آتا ہے ہیلتھ کمیشن کا کام, ہیلتھ کمیشن کو پرائیویٹ سیکٹر کے بارے میں جو رولز ریگولیشن ضابطہ اخلاق پروفیشنل ضابطہ تھا اس پہ عمل درآمد کو یقینی کون بنائے گا؟ نہیں, کرتے بھی تھے یا نہیں, کیونکہ اس میں تو لگتا ہے کہ نہیں کرتے تھے نا سر, اگر اس طرح کی چیزیں ہونی. اور یہ تو ایک کیس ہے, میں نے پہلے بھی بولا کہ ہزاروں کیسز ہیں. اب دیکھیں آپ, گورنمنٹ ہسپتال تو ہے اوور برڈنڈ, پرائیویٹ ہسپتال بھی اوور برڈنڈ ہے. اب میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے, بالکل ہے, اور جو ذمہ دار ہیں they have to be punished. لیکن ایک پنشمنٹ اور خاص طور پہ پوری ہاسپٹل بند کرنے سے کیا فرق پڑے گا؟ وہی بات ہے کہ اگر آپ ریفارم نہیں کریں گے, اگر آپ چیزوں کو ریفارم کیا یار, جو موجودہ قوانین ہیں ان کو آپ امپلیمنٹ ہی کر دیں, جو موجودہ ایس او پیز ہیں ان کو بھی آپ امپلیمنٹ کر دیں. آپ کسی پیڈیاٹرک وارڈ کو بھی دیکھیں, ایوریج پرائیویٹ ہسپتال میں بھی اچانک انسپیکشن کریں یار نہیں, 150 بستر ہوتے ہیں, 400 مریض ہوتے ہیں, 3 لوگ ایک بستر پر ہوتے ہیں. ڈاکٹر جو ڈیوٹی پر ہوتے ہیں 12 گھنٹے 24 گھنٹے پہ بھی ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں. ہاؤ ڈو یو سسٹین؟ اور خود جو پرائیویٹ میڈیکل کالجز سے جو گریجویٹ نکل رہے ہیں ان کے معیار کو جج کرنے کے لیے تو کوئی ادارہ ہونا چاہیے یہ. اچھا, اور وہاں پر پھر آپ کو پتا ہے کہ کچھ جو گریجویٹ ہوتے ہیں وہ کس طرح گریجویٹ ہوتے ہیں. ہاں اچھا, اب جب ینگ ڈاکٹرز آ کے پروٹیسٹ کرتے ہیں روڈوں پہ کسی سہولت نہیں ہے, یہ ہے ہماری ڈیوٹی آج کریزی ہے, تو اس وقت تو ہم ظاہر ہے کہ بڑا آسان ہوتا ہے ہمارے لیے کہنا کہ جی مریضوں کا خیال کون رکھ رہے ہیں. لیکن شاید اس پر بھی تھوڑی سی ہمیں نظر رکھنی چاہیے کہ کس حد تک یہ مطالبات جائز ہیں. ٹھیک ہے, گوئنگ فارورڈ ان لوگوں, ہماری جان ان کے ہاتھ میں ہی ہوگی نا سر, ان کا خیال تو رکھنا چاہیے.
بہرحال ایک اور اپڈیٹ دے دیتے ہیں اور وہ ہے عصمت خانریزو کے کیس کی. آپ کو یاد ہوگا کہ کرنگی نمبر 4 میں، میرا خیال ہے کرنگی نمبر 5 میں ریپ اور قتل، اللیجڈ ریپ اور اللیجڈ قتل کا کیس ہوا تھا. وہ ہسپتال گئی تھی دانت کے درد سے اور وہاں سے پھر ان کی لاش واپس آئی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے آج وزٹ بھی کیا ان کی فیملی کو. اچھا، فیملی کی طرف سے کچھ مطالبات سامنے آئے ہیں. ایک تو کہ جو 2 ڈاکٹر ہیں جو FIR میں نامزد ہیں، جس میں ڈاکٹر عباسی اور ڈاکٹر شکیل، ان کو گرفتار کیا جائے. اچھا، انٹرسٹنگ میں بات آپ کو بتاؤں کہ ڈاکٹر عباسی کل KTN کے ایک ٹاک شو میں بھی تھے اور عصمت کی خالہ بھی اس کے ساتھ تھی. اب یہ ایتھیکل ہے یا نہیں ہے وہ ایک الگ بات ہے. وہ پری اریسٹ بیل کے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ فیملی کے جو لائرز ہیں اور جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. جہاں تک وہاں پر کیا بات ہوئی، کیا یقین دہانی ہوئی، تو DIG عمر فاروقی کو بتایا گیا کہ جی آپ ان دونوں کو گرفتار کر لیں. جہاں تک انویسٹیگیشن کی بات ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر ایون فیملی کا بھی یہی موقف ہے جہاں تک مجھے پتہ ہے کہ جی آپ اس کو ایک دم رائٹ آف نہیں کر سکتے کہ یہ میڈیکل میل پریکٹس کا کیس ہے. اچھا، بالکل جس طرح ہم ایک دم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ریپ اور مرڈر کا کیس ہے. جب تک انویسٹیگیشن مکمل نہیں ہوتی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. جہاں تک انویسٹیگیشن کا سوال ہے تو آپ یہ سن لیں، مجھے پتا کہ بریک کا وقت آ گیا ہے، کہ کیس شفٹ ہوا تھا کرنگی نمبر 5 سے ابراہیم حیدری فیملی کے کہنے پر. یہ پرسوں ہی ہم نے اس پہ بات کی تھی. وہاں کے جو SHO ہے ابراہیم حیدری کے، انہوں نے پوچھا اس سے کہ جی جو لڑکی جس نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ کہاں ہیں. تو جو پہلے والے جو تھانے دار تھے SHO، انہوں نے وہ بھی ایز ایویڈنس نہیں لیا تھا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہوتا ہے کس طرح کا بالکل ہوتا ہے. اور دیکھتے ہیں کہ آگے اس کیس میں کیا ہوتا ہے. ایک وقفہ دے لیں. ویلکم بیک. ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، جو کئی برس سے امریکہ میں قید بھگت رہی ہیں. کل دفتر خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر فیصل نے ایک اخبار ہے انڈیپینڈنٹ اردو، اس کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ میری اطلاعات کے مطابق ڈاکٹر عافیہ واپس نہیں آئیں گی، وہ خود واپس نہیں آنا چاہتی. خود واپس نہیں آنا چاہتی. اچھا، ٹھیک ہے. ایک ہی ممکنہ راستہ ہے کہ صدر ٹرمپ اور عمران خان ملیں تو شکیل آفریدی سے عافیہ صدیقی کے تبادلے کے امکان پہ بات چیت کریں. لیکن یہ بیان مجھے بڑا عجیب سا لگا، چونکہ اب تک ڈاکٹر فیصل نے یہ نہیں کہا کہ میرے بیان کو میڈیا نے توڑ مروڑ کے پیش کیا، لہٰذا میں قیاس کرتا ہوں کہ یہی کہا ہوگا انہوں نے. اچھا، اسی اخبار کو ڈاکٹر عافیہ کی بہنیں ڈاکٹر فوزیہ، انہوں نے بھی انٹرویو دیا. انہوں نے کہا کہ یہ بالکل ہے کہ عافیہ پاکستان نہیں آنا چاہتی. ہیوسٹن میں پاکستانی کونسل جنرل عائشہ فاروقی نے عافیہ سے ملاقات کی تھی اور یقین دلایا گیا کہ جنوری اور مارچ کے درمیان کوئی اچھی خبر ملے گی. عافیہ نے مجھے فون پہ بھی بتایا ہے کہ وہ جیل سے باہر آنے کے لیے کسی بھی ڈاکومنٹ پہ دستخط کرنے کے لیے تیار ہے. اچھا، یہ جو بیک گراؤنڈ ہے میں تھوڑا سا اس کا بتا دوں کہ مارچ 2003 میں عافیہ اپنے 3 بچوں کے ساتھ اپنے گھر سے ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو رہی تھی. راستے میں لاپتہ ہو گئیں اور پھر 2008 تک کچھ پتہ نہیں چلا کہ کہاں گئی عافیہ اور ان کے بچے. اچانک 2008 میں وہ غزنی میں نمودار ہوئیں، جہاں افغان حکام نے انہیں امریکی حکام کے حوالے کیا. پھر امریکی حکام نے انہیں ٹرانسفر کیا امریکہ، اور عدالت میں جو کیس فرد جرم عائد کی گئی، جو ڈاکومنٹس بنائے گئے، اس کے مطابق غزنی میں عافیہ کے قبضے سے 2 کلو سوڈیم سائنائڈ برآمد ہوا اور کچھ نقشے برآمد ہوئے کہ جن کے وہ اس لیے تھے کہ کیمیاوی حملے کرنے تھے بروکلن برج اور باقی جو ہیں مختلف جگہوں پہ. اچھا، غزنی میں امریکیوں نے انٹیروگیٹ کیا. انٹیروگیشن کے دوران عافیہ نے ایک امریکی فوجی سے رائفل چھین کے اس پہ فائر کر دیا اور امریکہ مرد آباد اور میں امریکیوں کو مارنا چاہتی ہوں کے نعرے لگائے، لیکن کوئی امریکی سپاہی زخمی نہیں ہوا. عافیہ زخمی ہو گئی. اچھا، سپاہی سے ایک بندوق چھینی عافیہ صدیقی اس بنیاد پہ کہ وہ قتل کرنا چاہتی تھی. اس بنیاد پہ 2010 میں امریکی عدالت ہے اس نے 86 برس کی سزائے قید. یہ جو حملے کرنے والی تھی اس پہ کوئی سزا نہیں چھوڑے نہیں سے 86 برس قید کی سزا سنا دی. قتل کی اٹیمپٹ کے میں
جو القاعدہ والے چارجز تھے اس میں نہیں, وہ تو چھوٹے موٹے اس میں نہیں. اچھا, جو ٹرائل جج ہے رچرڈ برمن, اس نے اپنے فیصلے میں اعتراف کیا کہ یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ عافیہ 2003 سے 2008 کے درمیان 5 سال کہاں تھی, اس کے باوجود 86 برس قید کی سزا ہو گئی. اچھا, عافیہ نے عدالت کے سامنے بیان دیا کہ وہ باگرام میں قید تھی اور اس کا سیریل نمبر 650 تھا. اچھا, امریکی میڈیا اس دوران اسے لیڈی القاعدہ اور لیڈی داعش کا ٹائٹل سے یاد کرتے رہے. اس وقت داعش تو تھی نہیں بیٹھے. اب مسئلہ یہ کہ عافیہ آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی, مجھے نہیں علم کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان کوئی اس طرح کا معاہدہ ہے جو عام طور پہ ہوتا ہے کہ جی یہ ہماری شہری ہے اور جو آپ نے سزا دی ہے باقی سزا اسے ہم اپنے ملک میں اگر یہ کاٹنا چاہتی ہے تو کسی پاکستانی جیل میں مجھے ایک شفٹ بات کر سمجھائیں دیا. جو کہ مجھے کبھی نہیں سمجھ آئی, جب بھی اس کیس پر بات ہوتی ہے تو ہمیشہ یہ کہیں نہ کہیں سے آتی ہے کہ سر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جی کیا ہونے والا ہے, ہونے یہ والا ہے کہ جی شکیل افریدی وہاں جائے گا, عافیہ صدیقی واپس آئے گی. یہ کس کا سودا ہے, یہ کس قسم کا سودا؟ کبھی سمجھ نہیں آئی. جی یہ اس قسم کا سودا ہے کہ عافیہ کو بھی انیشلی کس نے غائب کیا, پاکستانی اور امریکی ایجنسیوں نے. اس زمانے میں مشرف صاحب آپ کو پتہ ہے ان دا لائن آف پاور میں وہ بتا رہے تھے کہ 1.5 لاکھ میں بیچ رہے ہیں, 1.25 لاکھ میں بیچ رہے ہیں, ہم نے بہت بندے جو لمبے نوٹ کمائے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اس دور میں عافیہ کا ہوا سلسلہ. شکیل آفریدی ایبٹ آباد کے قصے کے بعد جو ہے وہ بھی انہوں نے غائب کیا ایجنسی نے. ٹھیک ہے, اب یہ معاملہ جو ہے جب بھی آتا ہے تو سواب کی بات آتی ہے کہ جی وہ تو یہ. اب امریکہ جو ہے وہ شکیل آفریدی میں بہت انٹرسٹڈ ہے, 100% انٹرسٹڈ ہے. بالکل ہے, کل کا ہوتا آج چلا جائے, اتنا انٹرسٹڈ ہے. لیکن کیا حکومت پاکستان بھی عافیہ کو واپس لانا چاہتی ہے, اور کیا واقعی یہ بھی سچ ہے کہ امریکی حکومت عافیہ کے بدلے شکیل آفریدی کو لینے پر تیار ہے؟ یہ کلیئر نہیں ہے. جس میں جو لاجک کی بالکل میں سمجھ نہیں آتا, مجھے پتا ہے وقت ختم ہو رہا ہے, کہ دیکھیں شکیل افریدی نے تو چلے یو ایس کی ہیلپ کی یہاں پر, عافیہ صدیقی پاکستان کی ہیلپ کی. مطلب وہ اگر ہم لاجک کی بات کر رہے ہیں ایکسچینج کی, اور اگر صرف پرزنر سواپ ہے تو پھر پرزنر تو بہت ہیں. اچھا, ایک پارٹی ہے جماعت اسلامی جو پچھلے کئی سالوں سے 2008 سے انہوں نے عافیہ کا کیس اٹھایا ہوا ہے, لیکن 2003 سے 2008 تک جب عافیہ غائب تھی اس وقت انہیں پتہ نہیں چلا کہ وہ کس نے اٹھائی, کس کی قید میں ہے. وہ جب یہ کنفرم ہو گیا کہ امریکہ کی قید میں ہے تو وہ ظاہر قوم کی بیٹی بن گئی ہے. اچھا, اور لیکن کس نے امریکہ کے حوالے کیا اس بارے میں جماعت جو ہے وہ اب تک خاموش ہے. عافیہ کا کیس اگر اتنا پیچیدہ ہے تو بتائیے جو 11,000 پاکستانی قیدی پوری دنیا کی جیلوں میں قید ہیں ان کی تو باری شاری آنے سے رہی ہے. اور ڈاکٹر فیصل کی یہ بات لگ رہی ہے کہ عافیہ جو ہیں وہ بھی فٹ بال تقریباً بن گئی ہے جیسا کہ ہوتا ہے. یہاں اجازت دیجیے, آج اتنا ہی. خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.